बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर आप गौर फरमाइए तो बहुत से लोग जो हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन ही इसमें शामिल नहीं हैं, इसमें मर्द हज़रात भी शामिल है। जब भी कोई मुसलसल नाकामी ज़िंदगी में मिलती है या कोई ऐसा स्ट्रेस मिलता है जिसको कि वो रैशनली या लॉजिकली कंक्लूड नहीं कर पाते, तो कुछ अरसे के बाद ये ज़रूर उनके जहन में ख़्याल आता है कि कहीं हम पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, क्योंकि मैंने सारे काम किए। बच्चे आजकल तो जो बच्चे बाहर अप्लाई करते हैं एजुकेशन के लिए, अगर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा बहुत सी यूनिवर्सिटियों में, तो वो भी कहते हैं कि जनाब हम मेरिट पे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये कहीं कोई और असर तो नहीं है। ये मामला जानना कि ये उनकी अपनी नालायकी है या कोई वाकई जादू है, इसकी तशख़ीस के लिए फिर वो जाते हैं आमलीन के पास। और पाकिस्तान में अल्लाह के फजल व करम से आमलीन की कोई भी कमी नहीं है। वो तो एक ज़माना आपने भी देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है, दीवारों के ऊपर भी आमलीन के टेलीफोन नंबर जो थे वो लिखे होते थे। फिर वो थोड़ी सी सख्ती हो गई तो वो बंद हो गए, लेकिन इन आमलीन में ख़ास तौर पर वो जो जादू बंगाल का था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था। अब ये नहीं पता कि बंगाल का जादू क्यों किया जाता था, अपने मेहमानों से पूछेंगे। इंतहाई मोहतरम हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम से आप, और जनाब इंतहाई मोहतरम दाऊद भाई, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब तशरीफ़ लाए आज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कोई जादू तो नहीं है? नहीं, जादू काम है, कारोबार के सिलसिले में, या कुछ पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जाना पड़ता है। पेशेंट्स दुबई में भी होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में। अच्छा, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहने की क्या ज़रूरत है, पेशेंट होते हैं, ठीक हो गया। किसी की परेशानी जो है, जैसे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे मेडिकल इलाज करते हैं, उनकी बीमारी है, उनकी परेशानी के साथ बहुत से अमले का, अस्पताल के अमले का क्लाइंट के तौर पे हाफिज़ जी, जादू की तशख़ीस कैसे की जाती है कि जादू है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू ख़ुद एक ऐसी मख्फ़ी हकीकत है। मख्फ़ी से मतलब छुपी हुई ज़ाहिरन नज़र नहीं आती, कि उसके कुछ असबाब होते हैं जो दूसरों पर डाल के उसको कोई ज़रर, कोई नुकसान पहुँचाया जाता है। ठीक। जादू का जिक्र कुरान मजीद में है, फ़यतअल्लमून मिन्हुमा। हमें इस बात पे कोई बहस नहीं है कि जादू नहीं होता है, जादू है। उसकी अलामात हैं, अलामात से या कुछ उलूम हैं, उन उलूम के ज़रिए से आप पता कर सकते हैं। कैसे मसला? अलामात क्या हैं जादू की? जादू बुनियादी तौर पर आपके दिमाग पे असर करता है, जिस्म पे नहीं। जिस्म के दूसरे हिस्सों पर असर अंदाज नहीं होता, जिस्म पे नहीं करता। नज़र बद असर होती है। जादू नहीं आप तशख़ीस करते हैं जी, तो जादू जो है दिमाग पर असर अंदाज होता है। यानी कि जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे वो जादू के ज़ुमरे में आ सकते हैं? नहीं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो कैसे पता चलता है? ज़हनी अगर तासुर, अगर आपका सर मुसलसल दर्द है, हाँ, उसमें पेन है और आप अद्वियात भी ले रहे हैं, आप किसी नफ्सियाती मुआलिज से उसका इलाज भी करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो दर्द मुसलसल है, स्ट्रेस बहुत सारी स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस भी उसकी भी एक कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई लिमिट होती है। तो सर दर्द एक निशानी है एक तशखीस के लिए कि सर दर्द मुसलसल हो रहा है तो जादू है, और क्या निशानी है? और इसके अलावा जैसे कारोबार की बंदिश है, अच्छा, रुकावटें आ जाती हैं इंसान के कामों में, मुख्तलिफ काम। कंधों में दर्द, कंधों में दर्द जादू की अलामत वो सर के दर्द की वजह से ही उसका खिंचाव जो है, जिस्म के ऊपर निशान पड़ना, जिस्म पर निशान पड़ना, धब्बे पड़ना, तो इसका जहन से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसको तो जिस्म से ताल्लुक है। जैसे अगर जादू हुआ हो तो जिस्म पे निशान पड़ सकते हैं? वो जन्नात की वजह से, जो जादू जन्नात की वजह से किया होगा वो फिर अपने खरोच जिस्म को खरोचेंगे। तो बग़ैर जन्नात की भी जादू किया जा सकता है? शयातीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके बगैर नहीं किया, उनके बगैर नहीं किया जा सकता। सही है, सही है। दाऊद भाई आपका क्या ख्याल है, तशख़ीस कैसे करते हैं कि ये जादू है? सबसे पहले तो जादू की अलामात में पता चलता है, मरीज़ को खुद पता चलता है, जिस तरह सर दर्द होना, सर के ऊपर खिंचाव होना, कंधों का स्ट्रेस रहना, कंधों के ऊपर खींचे, गर्दन पकड़ी रहती है बंदे की, खाने पीने को दिल नहीं करता, मैदे का मसला होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बंदा सो के उठता है उसको अपना जिस्म वज़नी लगता है, जिस्म के सो के उठता है तो जिस्म वज़नी लगता है, क्योंकि अगर आप रात को नींद पूरी कर रहे हैं और सुबह आपको फ्रेश उठना चाहिए, आप थके हुए उठ रहे हैं
آپ کو خواب میں تو داؤد بھائی وٹامن ڈی کی بھی کمی ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، زنک کی کمی ہو سکتی ہے، میگنیشیم کم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا اپنی ہے۔ جگہ، مگر یہاں پہ ہم جب میں تشخیص جادو کی کیسے ہوگی؟ یہ مطلب یہ تو کنفیوز ہو گیا نا۔ جادو کی تشخیص جو ایک عمل ہے یا جو اس فیلڈ کا بندہ ہے وہ استخارہ سے بھی کرتا ہے۔ استخارہ قرآن سے؟ جی، قرآن سے کرتا ہے استخارہ۔ اس پہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ اثر ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کے اوپر قرآن بتائے گا؟ دیکھیں، قرآن کی جو استخارہ ہے جس طرح کاموں کے لیے کیا جاتا ہے، اسی طرح استخارہ آپ اپنی طبیعت کے لیے اور جادو کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک، 2 نفل پڑھ کے بھی آپ رات کو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک۔ ایک پیشنٹ واک ان آتا ہے جی، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ مجھ پہ جادو ہے کہ نہیں ہے۔ ہم چہل کاف پڑھیں گے، میں تو چہل کاف پڑھتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ چہل کاف پڑھ کے 7 دفعہ میں روحانی طور پہ اس کو چیک کرتا ہوں۔ وہ کیا مطلب روحانی طور پہ چیک کرنے سے کیا مطلب؟ میں اس بندے کو دیکھتا ہوں، میرے سامنے اس کے اوپر اگر کسی نے کیا ہوتا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے، میرے سامنے وہ بندہ نظر آ جاتا ہے، یا کھلی آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، آنکھیں بند ہوں یا کھلی آنکھیں نظر آ جاتا ہے۔ بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے اللہ چاہیں تو۔ نہیں، اللہ کا دیدار تو قیامت کے روز ہونا ہے، جب اللہ اپنا چاہیں دیدار۔ تو بات یہی ہے نا، اللہ چاہیں تو اللہ جس کو مرضی، جس طرح یہ تو ایک غائبی نظام ہے، روحانی نظام ہے، اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے کام ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا جادو کی تشخیص کی، تو جادو کی تشخیص میں حزب البحر پڑھی جاتی ہے، ناد علی پڑھا جاتا ہے، چہل کاف کا عمل، اور یہاں پہ سورہ مزمل کا جو بندہ جس چیز کا عامل ہے، یہ تو عامل پڑھتا ہے نا جی، تو اس کو کیا سمٹم نظر آنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ جادو ہے، اس شخص پہ جادو ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ جو سمٹمس نظر آتے ہیں اس میں اس کو تعویذات نظر آ جاتے ہیں، اس بندے کے اوپر کیے ہوئے، اس کے اوپر کیے ہوئے پتلے نظر آ جاتے ہیں، اگر وہ نظر اس کے اوپر اثر ہوتا ہے تو وہ یہ کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، میڈیٹیشن میں نہیں، بند کر کے پڑھائی کی جاتی ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھائی کی جاتی ہے، اس بندے کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک، اس بندے کو دیکھ کے پڑھائی کی جاتی ہے، پڑھنے کے بعد اس کی جو مسائل ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہے کہ ہم نے پڑھائی کی اور ہم نے کہا کہ جی آپ کی ٹانگ میں مسئلہ ہے، حالانکہ مریض نے اس ٹانگ کا نہیں بتایا، تو بعض میں وہ کہتا ہے کہ مجھے چلنے میں مشکل آتی ہے، بعض کا تو اسی کلام کو پڑھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ ٹھیک نہیں ہے، ہارٹ میں پرابلم ہے، آپ کو سوئیاں چبھتی ہیں، حالانکہ وہ سوئیاں اس لیے چبھتی ہیں کہ جس عامل نے یا جادوگر نے جو عمل کیا ہوتا ہے اس نے وہ سوئی پڑھ کے اس دل والی جگہ پہ چبھوئی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اس کو پڑھائی کرتے ہیں تو ہمیں اس بندے کے اوپر جو عمل کیا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، وہ بندہ نہیں ہم دیکھتے، ٹھیک ہو گیا، اس بندے کے اوپر جو عمل کیا گیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کا پتلا بنایا ہوتا ہے، وہ کسی قبرستان میں دفنایا ہوتا ہے، اس پتلے کی ہم جب کیفیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کے اوپر خون بھی، جو الو کا خون یا جانوروں کا خون لوگ لگاتے ہیں، پلس اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ میں شاہ صاحب کو بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل کروں۔ ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پہ میں کسی کو کہوں کہ تمہارے دل کی تکلیف اور تمہیں سوئیاں چبھتی ہیں، تو یہ پلیسیبو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، میں اس کو سجیسٹ کر رہا ہوں، وہ مان لے گا کہ ہو رہا ہے اور اس کو تکلیف ہونے بھی لگ جائے گی۔ کوئی ایسا ٹھوس سمٹم ہے جس سے پتہ چل سکے، پیشنٹ واک ان کرتا ہے تو پتہ چل سکے کہ اس پہ جادو ہے یا نہیں ہے، یا یہ تکلیف جادو کی وجہ سے ہے یا طبی وجہ سے ہے؟ دیکھیں بلال صاحب، سب سے پہلے ہمیں لاجیکلی سمجھنا ہوگا کہ جادو کیوں ہوتا ہے اور کیسے یہ سسٹمیٹیکلی کیسے ورک کرتا ہے۔ جادو کو لاجک سے آپ کے خیال میں سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے، ہمزاد، ٹھیک ہے، جادو کے ذریعے جتنی بھی شیطانی مخلوقات کو بھیجا جاتا ہے وہ ہمارے ہمزاد کے ساتھ الائنس کرتی ہیں، اٹیچ ہو جاتی ہیں، کہ ان کا ایک الائنس بن جاتا ہے، پی ڈی ایم بنا لیتی ہیں، بن جاتا ہے، کچھ بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ ایک گروہ کہہ لیں، یعنی کہ یہ بات روحانی طور پہ بھی ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم بنانا، جماعتوں کا آپس میں مل کے، بالکل تو وہ ہمارے ساتھ جو جن ہے وہ باقی کے جن آ کے اس سے ملیں گے، وہ بھی پی ڈی ایم بناتے ہیں، ٹھیک ہو گئی، اس لیے اس پہ بے شمار ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو پی ڈی ایم بن جاتی ہے، پی ڈی ایم بننے کے بعد جو سب سے پہلا کیفیت انسان کے ساتھ پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے خواب ڈسٹرب ہوتے ہیں، خواب عجیب و غریب آتے ہیں۔ خواب عجیب و غریب آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں، یہ تہذیب الاسلام ایک کتاب ہے، اس میں امام علی رضا علیہ السلام کے فرامین ہے خواب کے حوالے سے، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد اس کے جسم سے اس کی روح بھی نکلتی ہے اور ہمزاد بھی نکل جاتے ہیں۔ اب روح اور ہمزاد نکلنے کے بعد وہ الگ الگ وادیوں میں سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ہمیں خواب اچھے آتے ہیں وہ ہماری روح دیکھتی ہے، جو خواب ہمارے برے آتے ہیں وہ ہمارا ہمزاد دیکھتا ہے، کیونکہ وہ شیطانوں کے جنات کے گروہ میں بھی جا کے بیٹھتا ہے۔ اچھا، اب اگر انسان پہ جادو ہوا ہے تو اس کا جو ہمزاد ہے، مثال کے طور پہ میں نے ایک برا خواب دیکھا اور میں نے مرا ہوا دیکھا کسی کو، جب یہ برا خواب ہے، یہ جن نے دیکھا، لیکن جب اس کی تعبیر آپ دیکھیں گے تعبیر الاولیاء میں تو تعبیر اس کی خوبصورت ہوگی،
جی وہ جادو کی صورت میں نہیں میں بتا رہا، وہ تو ایک رینڈم خواب ہے نا. جادو کی صورت میں وہ انسان کیا دیکھے گا کہ جو اس کا ہمزاد ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے. انسان جو خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ اصل میں خود کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اس کا ہمزاد ہوتا ہے. ٹھیک. اب وہ ہم اپنے آپ کو کیا دیکھے گا کہ میرے پیچھے بڑے بڑے جانور ہیں، گائے ہیں، اس کمرے جتنی اونچی گائے ہے، لمبی لمبی گائے ہیں، بڑے بڑے کتے ہیں، بھیڑیے ہیں، بڑے بڑے سانپ ہیں، یا آگ ہے. قبرستان میں دیکھے گا، ویرانے میں دیکھے گا، پریشانی میں دیکھے گا اپنے آپ کو. ایسے خواب جس سے صبح اٹھنے کے بعد انسان پریشان ہو جائے، یہ سب سے پہلا سمٹم ہوتا ہے جادو ہونے کا. جادو پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر باڈی کو آپ فزیکلی بھی آپ انالیسس کر سکتے ہیں، ناخنوں سے بھی پہچان ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. آنکھوں سے چہرہ دیکھ کے بھی، ابھی جیسے داؤد بھائی نے ذکر کیا کہ میں چہل کاف یا نادے علی اللہ کا کچھ کلام پڑھتا ہوں سامنے والے مریض پہ، تو وہ یہ ہوتا ہی ہے کہ اس مریض کے ہمزاد کے ساتھ جو شیطانی مخلوقات ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. وہ کچھ اسی وقت موقع پہ کوئی شرارت کریں گی، یا جو پڑھنے والا ہے اس کاف میں سے نادی علی میں سے کوئی بھی چیز قرآن نہیں ہے، یعنی کہ علاوہ قرآن بھی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. جی دیکھیں کلام تو ہے نا اللہ کا، ذکر تو اللہ کا ہی ہے نا، تاثیر تو ہے نا. ٹھیک. تاثیر تو ہے، اللہ کا ذکر ہے، آپ نے کسی بھی صورت میں کیا، کسی بھی زبان میں کیا، اس نے اثر تو کرنا ہے. تو اب وہ جب کسی سامنے والے پہ پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر جو شیطانی مخلوقات ہوتی ہیں وہ ریٹیلیٹ کرتی ہیں. وہ ریٹیلیٹ ہمیں کنفرمیشن دیتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ کوئی ایول اینٹی اٹیچ ہے اس کے جسم. تو یہ جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ان پہ جادو ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ اسی کی نشانی ہے کہ وہ جو جنات شیاطین اس کو روک رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ پڑھو، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اللہ کے کلام سے. تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے اوپر زیادہ جادو ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے. یہ تو قرآن نہ پڑھنا جادو کی نشانی ہے. قرآن میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 اکثر میں آپ کے پروگرام میں کوٹ کر چکا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مجھے رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے شیاطین کو لگا دیتا ہوں، پھر وہ شیاطین اس انسان کو میرے راستے سے مجھ سے دور کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ انسان مجھ سے بے حد دور ہوتا ہے. اللہ شیاطین لگا دیتا ہے؟ ہاں، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے بھی دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے شیاطین کو لگا دیتا ہوں. اللہ تو بہت رحمان ہے. سر یہ آپ ترجمہ پڑھ لیں، پھر اللہ سے ایک مکالمہ کریں. آپ پہلے اللہ سے دور ہو رہے ہیں نا، دیکھیں آپ پہلے اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب جو لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، اور مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو کہ اللہ کی یاد میں نہیں ہیں، ان سب کے پیچھے اللہ نے شیاطین لگا دی ہیں. کچھ زیادہ ظلم والی بات نہیں ہو گئی؟ نہیں، میں نے تو جو ترجمہ پڑھا میں نے تو آپ کو وہ بتایا. اب اس کی گہرائی میں جانا یا اللہ سے ڈیبیٹ کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں. سادات ہم امتیوں کے تو بس کی بات نہیں ہے. یہ تو حضور اقدس کیسے شاہ جی یہ فیصلہ کرتے ہیں حافظ صاحب کہ یہ نظر بد ہے، یہ کوئی اثر ہے، یہ جادو ہے؟ ان کے اندر فرق کریں گے کیا سمٹمز ہوں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ یہ ہے کیا چیز، یعنی ہماری اپنی زندگی میں عرض کرتا ہوں یہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہم نظر بد یا ہم جادو جنات کا پتہ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں سمٹمز میں. ٹھیک ہے نا جی. سمٹمز سے دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ اثر بد ہے، نظر ہے، یا جادو ہے، یا کیا ہے. جی یہی بات ہے. جی مختلف عاملین نے جو ایک طریقہ بزرگوں نے بتایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرسوں کے کچھ بیج لیں. سرسوں کے بیج لیں. ان پر 11 مرتبہ آپ پڑھیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے خود ہی تخلیق کیا کلام؟ جی یہ ہم نے کلام قرآن مجید میں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. نہیں، قرآن مجید کی آیت ہم نے تخلیق کی ہے ان دانوں پہ پڑھنے کے لیے، سرسوں کے بیج پہ پڑھنے کے لیے. جی قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پڑھی جائے. عاملین حضرات اس سے تشخیص کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ پتہ چلے گا، پھر اس کے اوپر پھینکیں، مریض کے اوپر پھینکیں. اس کے وہ جو دانے ہیں جی اس کی حالت تبدیل ہوگی. اگر دانوں کو پھینکنے سے، دانوں کو پھینک، دانوں کی کوئی تعداد بس تھوڑے سے لے لیں، زیادہ نہیں، مٹھی بھر، تقریباً 1 ٹیبل سپون لے لیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ماریں گے، اس کے اوپر پھینکیں، اس کے جسم کے اوپر. جسم پہ تو نہیں لگیں گے، تو کپڑوں پہ لگیں گے. کپڑوں پر لگا دیں آپ. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا سر بھاری ہے یا تھوڑے سے کندھے بھاری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جادو ہے. اگر اس کے ہاتھ بیج مارنے کے بعد کیا فرق؟ بیج مارنے کے بعد افیکٹ ہوگا. اگر اس کے ہاتھ لرزنے لگیں تو اس سے جو ہے عاملین حضرات یہ لیتے ہیں کہ اس کو آسیب ہے یا جنات کا مسئلہ ہے. پارکنسن نہیں لیں گے؟ جی کہ پارکنسن ہے، بیماری ہے اس کو. جی نہیں، وہ نہیں ہوگی.
وہ کہیں گے کہ اس کے اوپر جنات کا کیونکہ اثر یہ ہے. پڑھنے کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو اس کو ایسا پرابلم نہیں. گھبراہٹ میں بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں اس وقت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب وہ عامل کے سامنے بیٹھا ہوگا تو وہ آئے گا, وہ اپنا مسئلہ بتائے گا, مجھے یہ اگر سر میں اور کندھوں میں درد ہوئی تو جادو ہے, تو جادو ہے, اور اگر ہاتھ کانپنے لگ گئے تو آسیب تو آسیب ہے, جنات ہیں. جی ٹھیک. اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر کوئی نہ کوئی بدنی مرض ہے. یہ ایک تشخیص کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہے, اس کا سبب ہے روٹی کھائے گا تو بھوک مٹ جائے گی. ٹھیک. اس کو اسباب قطعیہ کہتے ہیں. اچھا, قطعی اسباب نام کیوں رکھ لیا ہے؟ جی اس طرح مشکل سا نام کیوں رکھ لیا ہے؟ یعنی یہ بھوک لگی, اس نے کھانا کھانا ہے, یہ اس کی فطری ضرورت ہے. جی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مگر بھوک اب روٹی سے مٹائیں یا چاول سے مٹائیں یا مالیں, ٹھیک, وہ کسی سے بھی آپ مٹا سکتے ہیں. اس کو ویسے کہتے ہیں اسباب ظنیہ. اور ایک ہے اسباب وہمیہ. یہ بیسیکلی جو چیزیں ہیں نا, یہ سب وہم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. میں وہم پہ آ کے واپس بات کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ اور آ کے بات کرتے ہیں جناب یہ وہم کیا چیز ہے اور وہم کے ساتھ تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے کہ یہ جادو سے فرق ہے یا نہیں. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ جی آپ فرما رہے تھے کہ اگر یہ نہیں ہے سمٹم, یعنی کہ وہ درد والا سمٹم نہیں ہے اور وہ ہاتھ کے شیک کرنے والا نہیں ہے, تو پھر ہو سکتا ہے وہم ہو. یہ وہم کی تشخیص کیسے کرتے ہیں کہ یہ وہم ہے, کہ یہ دو سمٹمز نہ ہو تو وہم ہے, اس کا خیال ہے کہ مجھ پہ جادو ہے نہیں؟ جی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی دور نزدیک کے افراد, ملنے والے ملاقات کے افراد جو ہوتے ہیں, قریبی ہوتے ہیں, جو آپ سے حسد کرتے ہیں. اچھا. تو ان کے بارے میں انسان کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ شاید اس شخص نے مجھ پر کچھ نہ کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حسد تو بڑی اندرونی کیفیت ہے نا, کسی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مجھ سے حسد؟ نہیں, پتہ چل جاتا ہے. چل جاتا ہے پتہ, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت دیکھو تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. تو اس سے اس کے حسد کا مجھے کیسے پتہ چلے گا, اس کا کیا سمٹم ہے؟ بس اس کے حسد کا یہی ہے کہ جیلسی اس کے اندر ہوگی. اچھا. وہ بہت زیادہ نظر آ جاتی ہے؟ نہیں, بظاہر تو یہ نظر نہیں آتی. ٹھیک. یہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے حسد. ایسے لوگ آتے ہیں جن کو صرف وہم ہوتا ہے, جادو نہیں ہوتا؟ جی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. آپ نے بیج کون سے بتائے؟ سرسوں کے. سرسوں کے بیج. سرسوں کے بیج مٹھی بھر لے کے, جی اس پہ کیا پڑھنا ہے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھ کے کتنی دفعہ؟ یہ 11 مرتبہ. 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور دانے جو ہیں دانے اس بیج اس کے اوپر پھینک دیں. اگر اس کو شیک ہوگا تو جادو ہے, نہیں جنات ہیں. جی. اور اگر سر درد ہوگا اور کندھے درد ہوں گے تو جادو ہے. تو جادو ہے. جادو ہے. ٹھیک ہوگی بات. حضور اقدس آپ اس پہ اپنی رائے دیں پہلے تو. دیکھیے میں یہاں پہ ایک چیز سمجھتا ہوں, وہم میں اور تشخیص میں فرق کر رہے ہیں کہ جادو ہے یا صرف وہم ہے. دیکھیں ایک پتا تو اللہ کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کے دل میں جو خیال ڈالا ہے اور آپ کے اوپر مسئلہ بھی ہے. اس کا ترجمہ ٹھیک کر لیں شاہ جی. پہلے تو آپ کے ترجمے سے میں بڑا غیر مطمئن ہوا تھا. اب ان کے ترجمے کے اوپر میں تھوڑی سی اپنی رائے زنی کر دوں آپ کی اجازت کے ساتھ. ایک پتا بھی نہیں ہلتا جس کا اللہ کو علم نہیں ہے. گرتا نہیں ہے جس کا اللہ کو علم نہیں ہے. جب مریض سامنے بیٹھتا ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گرتا اللہ کی مرضی. دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے, ورنہ پھر یہاں پہ بحث چلی جائے گی کہ گناہ جو ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ وہ پتا گرتا ہے. جب مریض سامنے بیٹھتا ہے یہ سارے ٹوٹکے بڑا اثر انداز کرتے ہیں, لیکن اونچی آواز میں سورہ فاتحہ کا ورد کرنا, آیت الکرسی کا ورد کرنا, اور سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات کا ورد کرنا, چاروں کل کا ورد کرنا. جب مریض سامنے بیٹھتا ہے, جب ہم پڑھتے ہیں اور پانی کے گلاس کے اوپر پھونک مار کے اس کو دیتے ہیں پانی پلانے سے پہلے اس کی طبیعت کے اوپر گھبراہٹ, وزن ہوتا ہے, سر کے اوپر کھچاؤ ہوتا ہے, پورا جسم وزنی ہوتا ہے. جیسے ہی کلام الہی پڑھ کے دیا جاتا ہے اس کی طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے. اب اسی مریض سے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ ہمارے سامنے آ کے بیٹھے تھے, آپ کی طبیعت بھی خراب تھی, سر پہ وزن تھا, کھچاؤ تھا, جسم بھی آپ کا جو ہے وہ وزنی تھا. ہم نے کلام الہی پڑھا اور پڑھ کے آپ کو دیا اور آپ کی طبیعت ہلکی ہو گئی. اب یہ جو ہلکی ہوئی ہے, سب سے پہلے تو آپ کی ہی تسلی ہونی چاہیے کہ یہ ہلکی کیوں ہوئی ہے. اب آپ کو ہم نے کلام پڑھ کے دیا ہے, پانی دم کر کے دیا ہے, تو آپ یہ بات خود باور کریں. کیونکہ اگر میں آنکھیں بند کر کے یا کوئی پڑھائی کر کے کہوں گا کہ آپ کے اوپر کسی نے عمل کیا ہے, تو شاید آپ کو یقین نہ کریں اور شاید آپ کے دل میں یہ پانی میٹھا کسیلا یا بے لذت بھی ہو سکتا ہے. کوئی بات نہ میٹھے کی ہے, نہ کسیلے کی ہے, نہ کڑوے کی ہے. پانی پینے کے بعد اگر طبیعت ہلکی ہو رہی ہے تو روحانی مسئلہ موجود ہے. ٹھیک ہوگی بات, پانی پینے کے بعد اگر ٹھیک ہو گئی. شاہ جی اب دوسری طرف ذرا یہ جو تجربہ کہتا ہے, اس تجربے میں آپ کو تھوڑا سا جہلم کی طرف کا اگر سفر کروں کہ آپ میرے پاس ذہنی طور پہ وہاں پہ سفر کریں,
تو وہاں پہ ایک شخص جو کہ چیخیں مار رہا ہے, جس کی کہ زندگی عذاب میں آئی ہوئی ہے, پاگل ہوا ہوا ہے, آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں, وہ آتا ہے اور ایک بزرگ ہستی ایسی ہیں جو کہ صرف اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے شف کرتی ہے اور وہ ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جناب قرآن کی یہ آیتیں پڑھی جائیں, آپ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس کو دم کیا جائے یا تل لے کر یا بیج لے کر سرسوں کے ان پہ کیا جائے. اب یہ ساری چیزوں میں تو وقت لگے گا نا. دوسری طرف یہ شف کرنے سے جب ٹھیک ہو جاتا ہے انسان, تو یہ کون سا طریقہ علاج ہے؟ لا آف اٹریکشن ایک لا ہے بڑا آج کل چل. جی سر, بڑے زمانے سے, ہمارے بچپن سے چل رہا ہے لا آف اٹریکشن. ہمیں آج کا پتہ چلا ہے. اچھا, نئی جنریشن ہے نا. اچھا, اصل میں جو ہم سوچتے ہیں نا وہ ہوتا ہے. جی, دنیا میں اتنی مخلوقیں اس کو ہیں, پلیسیبو افیکٹ بھی کہتے ہیں. ہاں جی, اتنی مخلوقیں, اتنے مذاہب کے لوگ ہیں, کوئی پتھر سے مانگ رہا ہے, کوئی لکڑی سے مانگ رہا ہے, کوئی پانی سے مانگ رہا ہے, اللہ سب کو دے رہا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ٹھیک. اب جس انسان نے مینٹلی یہ ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ مجھے شف سے شفا ملنی ہے, اس کو اسی سے ملنی ہے, تو وہ گھر سے فیصلہ کر کے گیا ہاں کہ مجھے شف سے. ہر بیماری کا جو اس کا شف کا کیا کردار ہوا؟ کسی بھی بیماری کا, چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ جسمانی ہے, اس کا اپنا وجود صرف 30% ہوتا ہے, 70% ہمارے دماغ پہ ہوتی ہے, وہ حاوی ہوتی ہے. ہاں جی, یہ سائنٹیفکلی یہ پروو ہو چکا ہوا ہے امریکہ میں. اچھا, یونیورسٹی آف فلوریڈا میں وہ سانپ کی ایک ریسرچ کی تھی, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے. اچھا, وہ ٹھیک ہے, سزائے موت کا قیدی تھا, وہ سانپ نے ڈسا, اس کو بتایا کہ تمہیں سانپ کے ڈسنے سے مر جاؤ گے, لیکن سانپ نے ڈسا نہیں تھا, اس کو 2 پنس چبھائی تھی انہوں نے, تو 15 منٹ بعد وہ مر گیا. تو یونیورسٹی آف فلوریڈا کی بات کر رہیں آپ کے وہاں پہ یہ تجربہ یہ ان کی ایک ریسرچ تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ صرف تو یقین کامل ہوا نا. ہاں جی, وہی جہاں پہ کہا جاتا ہے نا پیر کامل یا یقین کامل. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہاں سے علاج کروا کے آ جاتے ہیں. تو آپ نے علاج نہیں کبھی کیا یوں کر کے خود ہی؟ آپ نے نہیں علاج کیا یوں؟ نہیں, ہم یوں کر کے نہیں کرتے, ہم تو جڑ سے کرتے ہیں. جیسے داؤد بھائی نے, یہ جڑ نہیں ہے, یہ تن ہے. جڑ نہیں ہے, یہ ٹیمپوریری ہے. یہ پھل بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ ٹیمپوریری ہے. ٹیمپرری ہے, پھر ہو جائے گا. ہاں جی, ٹیمپوریری ہے. وہ کتنے دم کروانے جانا پڑتا ہے, اتنے نہیں وہ تو شف بھی بہت سارے دم کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, جہاں تک شف کی بات ہے, کچھ لوگ تو تھاپی بھی مارتے ہیں, اس سے بھی ڈنڈا بھی مارتے ہیں. ہاں جی, کچھ ہاتھ پکڑ کے ایسے انگوٹھا ہاتھ کا پکڑ کے ایسے کھینچتا, اس سے بھی ٹھیک. سر ہم نے تو ایڑی مارتے ہیں ایسے کرتے ہیں, جن کا علاج ایڑی مارنے سے ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ موجود. تو یہ وہ جو فیصلہ علاج ہے, یہ بنیادی طور پہ اس مریض کا اپنا کنوکشن ہے جو وہ گھر سے کر کے آ رہا ہے. تو بابا جی کا کیا رول ہے اس میں پھر؟ دیکھیں بابا جی کا رول, دیکھیں بابا جی ایک سورس ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا اللہ کے ایمان پہ, اللہ کے کلام پہ اتنا ایمان نہیں ہوتا جتنا بابا جی کے قول پہ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, کہ بابا جی نے کہتا ہوگا, لیکن اگر وہی اب آپ حدیث میں دیکھ لیں, ذکر ملتا ہے کہ جی اپنی کسی بھی بیماری کا علاج صدقے سے کرو, وہ حدیث نہیں مانی, لیکن بابا جی نے کہتا ہے کہ 5 بکرے دینے نے تو دینے نے, جی بابا جی کا حکم ہے, لیکن حدیث پہ عمل نہیں کرنا, جبکہ حدیث کی ویلیو زیادہ ہے. ہم بھی اس کو حدیث کے اوپر چلنے کا ہی کہہ رہے ہیں. یہ لوگوں کی نفسیات بن چکی ہوئی ہے بلال صاحب. اچھا, لوگ نفسیاتی طور پہ بھی جو ہے نا ہمارے یہاں پہ جو ہے ایشیا میں خاص طور پہ کلچرلی طور پہ وہ بہت زیادہ ان چیزوں کا رجحان بن چکا ہوا ہے. فیک بھی بہت سی چیزیں ہیں. جادو کے ساتھ کوئی مثبت کام کیا, اچھا والا کام کیا جا سکتا ہے یا برا ہی کام ہوگا؟ کے ذریعے برا کام ہی ہوتا ہے, اچھا کام نہیں ہو سکتا. اچھا کام نہیں. جادو ہمیشہ جو ساحر, یعنی کہ شادی توڑی جا سکتی ہے, جادو سے شادی کروائی نہیں جا سکتی. جادو کے ذریعے سے لوگ کسی پر کچھ چیزیں مسلط کر کے اس کی طرف اس کو کھینچا جا سکتا ہے. تو شادی کے لیے بھی کھینچا جا سکتا ہے. تو یہ تو مثبت کام ہے نا. یہ جائز نہیں ہے. نہیں جائز تو ہم بحث ہی نہیں کر رہے نا. جی لوگ کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ اگر طلاق دلوائی جا سکتی ہے جادو سے, تو جادو سے نکاح بھی کروایا جا سکتا ہے, تو مثبت کام ہے نا. شادی کرنا مثبت ہے, مگر شادی کروانا بھی تو مثبت ہے نا. جو سبب استعمال کیے وہ جائز نہیں ہے. نہیں وہ چھوڑ دیں, وہ لگا ہے, ہم جائز ناجائز کی نہیں بحث کر رہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جادو سے مثبت کام, اچھا کام کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے, اچھا کام وہ حلال ہے کہ حرام ہے یہ نہیں بحث, لیکن وہ کیا جا سکتا ہے, لوگ کرتے ہیں, ہو بھی جاتا ہے. یعنی کہ برے عمل سے نیک کام کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ برا عمل جو ہے اس کی تو سزا ہے. ہم سزا جزا میں نہیں جا رہے حافظ جی, نہ اس میں نہ جائیں, حلال حرام میں نہ جائیں. ایک بد کام ہے, ایک گندا کام ہے, گندا عمل ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے, تو آپ مجھے کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ وضو کرنے کے بعد آپ نے رات کو قرآن کی فلاں چیزیں پڑھنی. ایسا تو نہیں ہوگا نا. آپ قبرستان کا حوالہ دیں گے, آپ گندگی کا حوالہ دیں گے, آپ الٹا پڑھنے کا حوالہ دیں گے. اب یہ گندی ساری باتیں, اچھی باتیں تو نہیں ہوں گی, لیکن کیا ان گندی باتوں سے ایک اچھا عمل ہوتا ہے؟
آپ فرماتے ہیں کہ شادی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اچھا عمل ہے. شیاطین اس کو اس بات پر آمادہ کر دیتے ہیں، جیسے وسوسے وہ دلوں میں پیدا کرتے ہیں، تو اسی طرح اس شخص کے لیے وہ کشش پیدا ہو جاتی ہے، کشش پیدا ہوگی. آگے جو پروسیس ہے نکاح کا وہ تو جائز ہے، وہ کشش پیدا کرنا شیاطین کے ذریعے یہ غلط کام ہے. آگے جو نکاح ہے یہ جائز کام ہے. شاہ جی جائز ناجائز میں پڑے بغیر، اس کو شرعی طریقے سے دیکھے بغیر، کیا ایک گندے کام سے ایک اچھا کام ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ بات تو ایسی ہے کہ کیا کوئی سکھ یا ہندو جو ہے ہسپتال بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا ہے؟ اگر شفا ہمارے ہاں زیادہ ہسپتال ہی ہندوؤں نے بنائے ہیں. اگر وہاں پہ شفا مسلمانوں کو مل رہی ہے تو آپ جاتی دفعہ یہ تھوڑی کہو گے کہ یہ کسی ہندو یا سکھ نے بنایا ہوا ہے تو مجھے میں گنگا رام ہسپتال اس لیے نہ جاؤں کیونکہ وہ گنگا رام ہے، علاج تو وہاں پہ بھی ہو رہا ہے اور گائنی کا سب سے بڑا ہسپتال ہے. آپ اپنے قرآن میں اپنے عملیات میں اتنے قابل کیوں نہیں بن گئے کہ آپ کو کسی جادوگر کے پاس جانا پڑا؟ وہ ایک سماجی مسئلہ ہے، وہ سماجی مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ، میں مثال دے رہا ہوں، بالکل یہ ایگزامپل ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نیک کام نہیں کر رہا یا اچھا کام نہیں کر رہا تو میں جادو کر کے اسے نیک کام کروا سکتا ہوں. بالکل کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا کام کروایا جا سکتا ہے. اگر ایک برا آدمی بیٹھ کے مجھے اچھی نصیحت کر لے تو میں اس کی یہ بات کہوں کہ یہ برا آدمی مجھے اچھی نصیحت کیوں کر رہا ہے؟ کیا بات ہے شاہ جی، آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، یہ جیسے ابھی آپ نے شادی کی مثال پوچھی کہ شادی کروائی جا سکتی ہے، تو بالکل ہوتی ہے. ہندو مذہب میں ایک دیوی ہے موہنی دیوی، وہ اس عملیات کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ وہ اٹریکشن پیدا کرتی ہے، وہ بڑی خوبصورت. تو اس مثال کے طور پہ اگر آپ نے جادو کر کے نکاح کروایا کسی کا، وہ نہیں چاہتے تھے نکاح کرنا لیکن آپ نے جادو کرایا تو وہ اٹریکشن، تو اس میں پرماننس ہوتی ہے، نکاح رہتا ہے؟ نہیں جی، وہ کچھ ٹیمپریری ہوتا ہے. جادو کی ایک عمر ہے، جادو کی ایک عمر ہے. شاہ جی خوش رہیے، کتنی کام کی بات آپ نے کی ہے. جادو پرماننٹ نہیں ہو سکتا، پرماننٹ نہیں ہو سکتا. اس نے ایک عمر کے بعد ٹوٹنا. کتنی ایج ہوتی ہے؟ کئیوں کی 100 سال ہوتی ہے، نسلوں تک بھی چلتا ہے. نہ کریں، کچھ ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اچھا، دادے پوتے سے آگے پار ہو سکتا ہے جادو؟ سمندر پار ہو جاتا ہے؟ سمندر پار بھی ہو رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس طاقتیں ایسی ہیں جو سمندر پار تک جا کے کام کرتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے. کچھ لوگوں کا جادو سمندر پار کرنے سے ٹوٹتا ہے. اب یہاں پہ بات آگئی ساری اس کارپوریٹ کلچر کی کہ کارپوریٹ کلچر میں آپ کا دفتر کتنا تگڑا ہے، آپ کے پاس کتنے امپلائیز ہیں، آپ کے پاس کتنی طاقت ہے کس کلام کی کہ آپ جناب سمندر پار کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے. کچھ لوگ جو ہیں وہ جادو کے اندر 100 سال کی جادو بھی کر سکتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کم عرصے کا بھی کر سکتے ہیں. کیسے فرق پڑتا ہے عملیات کے ساتھ یا شخصیت کے ساتھ؟ واپس آئیے. ایک تو بحث یہ شروع ہو گئی جناب کہ طاقتور جادو اور طاقتور آدمی جادو کہاں تک کر سکتا ہے اور کتنے وقت کے لیے کر سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہوگی کہ یہ بھی تو فیصلہ حافظ ہی ہو گیا نا کہ گندے کام سے جو جادو ہے اس سے ایک اچھا کام کروایا جا سکتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں جی ٹھیک. تو کسی ملک میں مثال کے طور پہ دھرنا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، تو کیا کوئی جادوگر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ان دھرنوں کو، ان فسادات کو ختم کر دے؟ جی اگر جادوگر اتنا طاقتور ہوگا تو کرے گا. ویسے ہوتے ہیں نا ایک جی اتنے طاقتور ہوتے ہیں جنات ہوتے نہیں جادوگر. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا اس میں جب تک اللہ کا امر کار فرما نہیں ہوگا اس وقت جادو میں اللہ کو تو شامل نہ کرے نا حافظ جی. نہیں، وہ جادو کو اس وجہ سے میں جادو میں اللہ کو شامل نہیں کر رہا، لیکن تخلیق تو شر کی اللہ ہی کی ہے نا. اچھا، تخلیق شر کو تخلیق تو اللہ ہی نے کی. جی 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 اس کا سبب شیطان بنایا ہے. ٹھیک. جس طرح خیر کا سبب انبیاء علیہ السلام، تو اسی طرح ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ زمین میں جیسے فرشتوں کو جب کہا تو انہوں نے کہا زمین میں یہ فساد پیدا کریں گے. اصل کام تو ان کا ہے پیدائش آدم سے پہلے کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اصل تو جی یہ پیدائش آدم سے پہلے کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا زمین پہ کہ جب میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اصل تو ان کی جو فطرت ہے وہ ہے شر پسند، شر پھیلانے والی. تو جادوگر جو ہیں وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. شیاطین میچ جیتے جا سکتے ہیں یا ہارے جا سکتے ہیں؟ یہ تو سننے میں بات آئی ہے کہ جادوگر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، کیونکہ جب انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ سارے پنڈت بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ جتائیں، لیکن ادھر سے وہ جیت بھی جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے مسلمان بھی تو بیٹھتے ہیں نا. تو وہ ہندو جیت کیسے جاتے ہیں؟ ان کا جادو زیادہ طاقتور ہے. اصل میں تو دیکھیں نا ان کی کارکردگی بھی تو دیکھیں نا. اب جس کو کارکردگی پر نہ ہے، جادو پر رہے. جادو سے ہندو کیسے جیت جاتا ہے؟ وہ وہاں پہ جادو ایک پردہ ہے. جی میں جادو کے ذریعے ایک بیٹسمین ہے اچھا سکور کرنے والا ہے، پردہ ڈال دیا جاتا ہے، گھٹنے میں پین ہوگی بھاگتے بھاگتے. آپ نے تو جادوگر نے ٹیم کو اتنا بڑا ایکسکیوز دے دیا ہارنے کا.
وہ کہہ کہ جادو کیا ہوا تھا ہماری ہمیں بال ہی نہیں نظر آ رہا تھا. اچھا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, باقی ساری دنیا کو وہ کرکٹ کا بال فٹ بال نظر آ رہا تھا, تو اس کا مطلب جادو ہے. نہیں, جادو کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. کیا کسی اچھے بیٹسمین کو بیمار کیا جا سکتا ہے, اچھے بولر کو بیمار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے اس کو گیند نظر نہ, ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا یہ جو جادو کی تقسیم ہے طاقت کے حوالے سے, اس میں ایک جادو مثال کے طور پہ عمومی طور پہ جسے کہنا چاہیے ایوریج جادو ہے, اس کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ یہاں پہ عمل کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ایک عامل اگر کہہ رہا ہے کہ میں جو کلام پڑھ رہا ہوں اس کا اثر جو ہے 40 سال رہے تو وہ 40 سال تک رہتا ہے. اچھا, اور اگر وہ عمل کہتا ہے کہ اس کا اثر 100 سال, یہاں پہ اس کو پابند کرنا پڑتا ہے اس اثر کا, اس عمل کا اور اس پڑھائی کا. اب یہاں پہ ایک اور بھی عنصر ہے کہ اس عمل کی اس کے اوپر چلاکشی یا اس کی تکرار اور اس کے اوپر محنت. اس کا مطلب جادو کے ساتھ اگر نکاح کرا لیا جائے تو اس میں پرماننس ہو سکتی ہے؟ نکاح کی بات نہیں, میں کلام کی طاقت کی بات. جی, کلام کی طاقت سے جادو کیا نا, اور وہ نکاح کرنا یا نہیں چاہ رہی تھی یا نہیں چاہ رہا تھا, تو آپ نے نکاح کرا دیا, تو اب آپ اس پہ 100 سال کا اگر کر دیں, دم کر دیں, تو 100 سال تک نکاح رہے گا. اگر اس سے دوسرا بڑا جادوگر یا عمل سامنے آئے گا تو وہ اس کی کاٹ بھی کرتا ہے, کہ اگر کسی کو روحانی طور پہ پتہ چل جائے کہ یہ جادو کے ذریعے نکاح ہوا ہے, تو اس سے زیادہ بڑا عمل جس کو شاید جو بڑے, ایک بندہ ہے جس نے نادی علی کا عمل کیا ہے, ایک نے جادو کے ذریعے عمل کیا اور ایک نے سورہ مزمل کے ذریعے پڑھائی کی. ایک بندہ سورہ مزمل کی زیادہ طاقت رکھتا ہے, جب اس کو روحانی طور پہ پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر عمل ہوا ہے, جادو ہوا ہے, تو وہ اس کو. شاہ جی لیکن ہندو تو سورہ مزمل نہیں جانتے نا, لیکن وہ جادو اتنے طاقتور کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ سر وہ کرتے ہیں, ان کی تپسیا بہت ہوتی ہے, وہ پڑھتے بہت ہیں, ذکر بہت. آپ کی جو بات ہے نا تپسیا مطلب محنت بڑی ہے, وہ جو محنت کرتے ہیں نا سر, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ میں جا کے وہ پڑھتے ہیں, ہمیں تو یہاں پہ گھر بیٹھے بھی توفیق ہوتی کہ ہم اپنی کرکٹ ٹیم کے لیے اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہم نے بڑی دعا کی ہے, ہمارے گھروں میں تو ہزار دانوں کی تسبیح پہ ان کے لیے دعا کی گئی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کتنے معصوم آنسو بہائے گئے ہیں ہمارے گھروں میں اپنی پاکستانی ٹیم کے لیے. سر جو کرتے ہیں وہ نظر آتا ہے, ہمارا یقین اتنا لا الہ کے اوپر نہیں اتنا بن سکا. لا الہ کی طاقت سے میچ جیتا جا سکتا ہے, مگر یقین کہاں سے لائیں؟ کیا بات ہے. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ جادو کرنے والے کی اپنی طاقت ہوتی ہے یا وہ کلام کی طاقت ہوتی ہے جس سے وہ جادو کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں جادو ہمیشہ ہوتا ہے مخلوق سے. اب جیسے رشتے کی مثال ہے نا کہ یہ عورت شادی کے لیے نہیں مان رہی, اس کو رضامند کرنا ہے, تو اس کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, اٹریکٹ کرنے کے لیے, رضامند کرنے کے لیے جس مخلوق کو لگایا جائے گا اس کے ساتھ کہ اس کا ذہن جو ہے بلال کتب کی طرف مائل کرو, یہ بلال کتب سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے, تو وہ جتنے سال کے لیے وہ مخلوق اس عورت کے ساتھ رہے گی اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, تب تک جادو کا اثر ہے. جب عامل نے اس کو بلا لیا یا اس کی ڈیوٹی کہیں اور لگا دی, مخلوق چلی گئی تو وہ نارمل ہو جائے گی. اچھا ایک ورلڈ کپ ہوا کچھ عرصہ پہلے, کافی عرصہ پہلے, کچھ عرصہ تو نہیں, فٹ بال کا ورلڈ کپ تھا, تو ایک خاص ملک کے بارے میں خاتون نے کہا کہ ان لوگوں نے جادو کروایا ہوا ہے, باقی ساری ٹیمیں ہار جائیں گی, اور اس کالے جادو کی اس نے جو ایک کیا کہنا چاہیے عملی تصویر پیش کی, وہ وہاں پہ ایک پول لگا تھا, اس پہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ جو ہے نا یہ جادو کا اثر ہے, اور وہ ملک جیت گیا واقعی. اب یہ کہاں کا کمال ہے کہ ایک غیر مسلمان اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ اپنے کلام سے ایک ملک کو ایک ورلڈ کا فٹ بال کا جتوا سکتا ہے. دیکھیں شیطان کے پاس بہت طاقت ہے, اور اس کا ذریعہ کبوتر. شیطان کے پاس بہت طاقت ہے, یہ نہیں کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے. اچھا, اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا شریعت کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو جتنے اختیارات دیے ہیں اس کے علاوہ کسی ملائکہ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. نہ کریں ایسی جی, جو اس نے اختیارات اللہ سے مانگے سے, اللہ سے اختلاف کے بعد, جو میں اکثر آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ جب آدم کو سجدے کا حکم ہوا, ابلیس نے اختلاف کیا, اللہ نے کہا نکل جاؤ, پھر اس نے اپنی عبادتوں کا صلہ مانگا. اس میں حافظ صاحب سے ایک بات پوچھ لوں, آپ کی بات ہے, جی فرشتوں سے زیادہ طاقتور ہے شیطان؟ جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ طاقتور ہے شیطان؟ نہیں, جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ طاقتور نہیں. ایسا نہیں نا, باقی فرشتوں سے؟ ہوا چلانے والا فرشتہ ہے, موت دینے والا فرشتہ ہے. جنات کبھی بھی طاقتور نہیں ہو سکتے. ہاں, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ملائکہ کی طاقت زیادہ ہے. ٹھیک ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. شاہ جی کنٹینیو کیجیے گا بات کو. وہ جو اس نے پھر اختیارات مانگے تھے, ان اختیارات میں سے کہ میں آدم کے جسم کی, اولاد آدم کے جسم میں گردش کروں, یہ مجھے نہ دیکھ سکے, میں ان پہ حاوی رہوں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں, اور ان کے ساتھ میرا بچہ پیدا ہو, ٹھیک ہے, یہ چیزیں اس نے مانگی تھی. اللہ نے اس کو یہ اختیارات دی ہیں جس کی وجہ سے آج تک وہ دنیا کے ساتھ کھیلتا آ رہا ہے اور ہمیں ڈائیورٹ کرتا آ رہا ہے.
ٹھیک ہے کہ سارا قصور اسی کا ہے. نہیں, اس کا قصور نہیں, اللہ نے ہمیں فرق بتا دیا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ اچھائی کا رستہ ہے, یہ برائی کا رستہ ہے. اچھائی پہ چلو گے تمہیں یہ صلہ ملے گا, برائی پہ چلو گے تمہیں یہ ملے گا. ریسنٹلی ایک فلم آئی ہے انڈیا کی اس کے اوپر ہی نا, جنات اور جادو کے حوالے سے. دیکھتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں ریسرچ کے حوالے سے, شیطان فلم آئی ہے. ہاں جی, ان کے اندر بڑی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ہمیں بھی فلمیں لنک بھیجا کریں, ہم بھی ہارر موویز دیکھنی چاہیے, اس میں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہارر موویز جو ہے نا, اس میں ہمیں جادو, جن, فلموں میں فکشن بڑی ہوتی ہے, فکشن ہوتی ہے, لیکن جو عملیات کا طریقہ کار اور جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا کچھ وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک. ہندو مذہب میں جتنی یہ طاقتیں اور جتنا یہ سب کچھ پایا جاتا ہے, دنیا کے کسی مذہب میں شاید ہی پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے, ان کے جو وہ اگھوری سادھو ہوتے ہیں, ان کا جادو, ان کی طاقتیں عام انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ کتاب ملتی ہے, میں اس کتاب کا نام نہیں لوں گا, بڑی کامن کتاب ہے. اس کتاب کے اندر ایک عمل موجود ہے, بڑا چھوٹا سا عمل ہے, اور بڑا لمبا عمل نہیں ہے, کچھ پڑھائیاں نہیں کرنی, چھوٹا سا عمل کرنا ہے. ایک چھلے کا, عام چاندی کا چھلا لے لیں آپ, اس چھلے کا نہیں, عمل نہیں میں بتاؤں گا, وہ چھلے کا عمل کرنے کے بعد آپ پہن لیں, اور آپ جو چیز کہیں گے 50 بندے 1000 بندے کے مجمع میں وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. کہ کسی بندے کا علاج کروانا, اس کی دوائی پاکستان میں نہیں موجود, وہ یورپ سے ملتی ہے, آپ کہیں جی فلاں دوائی میرے ہاتھ میں آ جائے, وہ آ جائے گی. یہ جادو ہے, موجود ہے, یہ اس کتاب میں بڑی ایتھینٹک اور بڑے ہزاروں سال پرانی کتاب ہے, اردو میں موجود ہے. بھائی ممنون آپ کی بات جو ہے وہ لوگ سن کے یقین نہیں کریں گے, لیکن یہ میں بات آپ کو ایک پکی بتا رہا ہوں. علامہ اقبال ٹاؤن میں شفیق احمد گل نام کے طور پہ بتا رہا ہوں, شفیق احمد گل یہ سرکاری وکیل بھی ہوا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے آئندہ. انہوں نے ایسے کئی دفعہ ہمارے سامنے کام کیے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے اوپر چادر لی, اور ہم نے کہا کہ سر وہ پیسے ہمارے کھا گیا بندہ, اس نے پیسے نہیں دیے. وہ کتنے پیسے تھے؟ 5 لاکھ روپے. ایسی وہ چادر لی, صاحب نے جیب میں نکالے 5 لاکھ روپے, انہوں نے کہا یہ 5 لاکھ لے لیں آپ. یہ کام میں نے دیکھا ہوا ہے, اب وہ صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہم نے اس لیے نہیں لیے کہ ہم نے شفیق صاحب سے پوچھا کہ حضور اقدس یہ آپ نے ان کے بینک اکاؤنٹ سے نکلوائے ہیں دستخط کر کے, چوری کے ہیں یا کسی اور کا مال ہے؟ اس بات کو ان کے پاس جواب نہیں تھا, اس لیے وہ 5 لاکھ ہم ان سے واپس نہیں لے سکے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.